अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस रहमान और उस रहीम व करीम रब के नाम से इब्तदा करते हैं जिसने हम सब की ज़िंदगियों पर इतना करम फरमाया, इतना बड़ा फजल फरमाया कि अपनी मोजिज़ाना आयात को हमारे लिए अवेलेबल कर दिया, हमारे लिए महफूज कर दिया, ताकि हम इनके ज़रिए से अपनी ज़िंदगियों को संवार सकें, अपनी ज़िंदगियों को बदल सकें, अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश कर सकें जैसे हमारा रब हमसे चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आज तक ये आयत उतनी ही मोटिवेटिव हैं, उतनी ही खूबसूरत हैं, उतनी ही असर अंगेज हैं और उतनी ही इफ़ेक्टिव हैं कितनी जितनी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की ज़िंदगी में थी। दिल बदल दिए थे ना उनके, ज़िंदगी बदल दी थी उनकी। तो ये वही तो आयत हैं जिन्होंने हर दौर में कार्बन जैसे इंसानों को तराश कर डायमंड बना दिया था। तो ये आयत हर उस शख्स के लिए अवेलेबल हैं जो अपने रब की अब्दियत में आना चाहे, जो भी अपने आप को अपने मालिक के सुपुर्द करना चाहे, जो भी अपने आप को बदलना चाहे, जो अपनी ज़िंदगी के मामलात को अपने रब की मर्ज़ी से ढालना चाहे, ये उसको तराश देंगे। तो जो भी अपने आप को अपने खालिक के रंग में रंगना चाहे, अपनी अपने रब की मर्ज़ी का अपने आप को बनाना चाहे, तो उसके लिए ये सारे असबाब अवेलेबल हैं। और अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि उसने हमें ये मौका दिया, और उससे दुआ है कि हमें ज़िंदगी में कुछ लम्हात के लिए भी अपनी किताब से दूर नहीं कीजिएगा। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना, इससे शुरू हो रहा है हमारी आज की आयत। और आज की आयत बहुत अहम आयत हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत कीमती आयत हैं। इबादुर रहमान की सिफ़ात का इंट्रोडक्शन है ये आयत, और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट सेशन भी इसी में कंटिन्यू रहेगा, इन्हीं सिफ़ात को कवर करेगा। अल्लाह ताला हमसे मुखातिब होकर हमें इबादुर रहमान का एक कैरेक्टर स्केच समझा रहे हैं, उनकी तर्ज ज़िंदगी बता रहे हैं, उसके लिए जो इससे कंसर्न हो, टू होम इट मे कंसर्न। तो तुम जानना चाहोगे कि वो लोग कैसे होते हैं जिनको कि अल्लाह अपना बंदा कहते हैं, जिसको अल्लाह ताला अपने नाम से मंसूब करते हैं। वो बंदे जिन पर अल्लाह का रंग नज़र आता है, वो अल्लाह से ताल्लुक़ की वजह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। आयत 63 से 77 तक अल्लाह ताला ने उन सिफ़ात को हमारे सामने जमा कर दिया ताकि हम अपने आप को उनसे मैच कर सकें, इस कुरान के आईने में ये देख सकें, अपने आप को देखें और जांचें और उनको देखें और जांचें, तो हमें अपना लेवल पता चल जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है कि अपने अंदर से वो बुराइयां, वो गुनाह एलिमिनेट करने हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं हैं, और उन उन सिफ़ात को जो इबादुर रहमान की सिफ़ात हैं उनको अपने किरदार में, अपनी आदात में, अपनी ज़िंदगी में ऐड करना है, जो हमारे मालिक को पसंद है, जिनसे अल्लाह राज़ी होते हैं, जिनसे हमें अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। और हमें इन आयात को समझने से पहले, इन सिफ़ात को देखने से पहले हमें दुआ करनी है कि ए हमारे रब, हमको उस मोल्ड में ढाल दीजिए जो आपको पसंद है। और हम में से हर शख्स अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानता है। जो सूरह क़ियामा में भी आता है ना, बलिल इंसान वाला नफ्सी ही बसीरा, बल्कि इंसान अपने ऊपर गवाह है, बहुत अच्छी तरह जानता है, चाहे वो कितने एक्सक्यूजेस पेश करता रहे। तो हमें इबादुर रहमान बनने के लिए क्या करना है, ये हमें जानना है। हमें जानना है कि अल्लाह के पसंदीदा बंदे कैसे होते हैं,
کیسے نظر آتے ہیں، کیسی ان کی گفتار ہے، کیسا ان کا کردار ہے، ان کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں، کیا ان کا روٹین ہے، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں، ان کے دن کے لمحات کس کی یاد میں گزرتے ہیں، اور وہ کیسا بیہیو کرتے ہیں، کیا خرچ کرتے ہیں، کیا ان کی اسپینڈنگ ہے، اور ان کی زندگی میں کیا کیا پرسیپشنز ہیں، کیا ان کے اوپینین ہیں، تو یہ سب ہمیں پتہ چلے گا۔ اور انسان چاہے وہ مسلم ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ عبد ہے، اللہ کے سب غلام ہیں، لیکن یہاں پر جن عباد الرحمن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ دنیا کے عہدوں میں سب سے بلند ترین مرتبہ ہے، جس پر اللہ کے محبوب ترین بندے فائز کیے جاتے ہیں۔ عباد عبد کی جمع ہے، غلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو عباد الرحمن، رحمان کے وہ بندے جنہوں نے اپنے رب کے دامن کو تھام لیا، جنہوں نے دنیا بھر کی غلامیوں سے کٹ کر ایک اللہ کی غلامی سے رشتہ جوڑ لیا۔ تو اس میں انبیاء بھی آتے ہیں، عباد الرحمن میں اولیاء بھی آتے ہیں، اور رہتی دنیا تک جو بھی اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کو اس مرتبے پہ فائز کیا جائے گا، جو پریکٹسنگ مسلمز ہوں گے ان کو اس مرتبے پہ فائز کیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند عباد الرحمن میں سب سے بلند مرتبہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں انہیں عبدہو کہا، کہیں ان کو عبدنا کہا۔ تو this designation is directly associated with the qualities جو ان آیات میں بتائی گئی ہیں۔ ان لوگوں کو پہلے تذکرہ آیا تھا پچھلی آیات میں کہ ان لوگوں کو رحمان کی طرف بلایا جاتا تھا، ان کو سجدہ کرنے کو کہا جاتا تھا، تو یہ رحمان کو ہی ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ تو اللہ کی سپریم پاور کا تذکرہ ہے، اور اس کے ان بندوں کا جن پر ان کی خاص عنایات ہیں، تو بتایا جا رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ اور وہ خاص کیوں ہیں؟ وہ خاص اس لیے ہیں کہ ان کی ایفیلیشن رحمان کی طرف ہے، رحمان سے منسوب ہیں، اللہ سے منسوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے، چنے ہوئے بندے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلی ان کی صفت بتائی گئی کہ زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں۔ یمشونا، میم شین یا المشی، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ارادے کے ساتھ منتقل ہونا، چلنا۔ اور ہونا نرمی سے، نرمی مطلب ہے آہستگی، نرمی، عاجزی، اس میں فاعل برائے مبالغہ ہے یہ۔ تو وہ بہت نرم چال چلنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا المومن ہین و لین، کہ مومن جو ہے وہ متواضع ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے۔ تو جنت میں جانے والے بندوں کی صفات بیان ہوئی ہیں جن پر کہ دوزخ کی آگ حرام ہے۔ وہ کون ہے؟ ہمارے نبی نے بتایا وہ ہیں ہین لین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے۔ تو رحمان کے محبوب بندے وہ ہیں جو تواضع اختیار کرتے ہیں، عاجزی، انکساری اختیار کرنے والے ہیں، زمین میں نرمی سے چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں۔ اب نرمی اور آہستگی سے چلنے کا مطلب جو ہے وہ سلو ہونا نہیں ہے، بلکہ سکون والی چال، وقار کی چال، دکھاوا نہیں ہو، بناوٹ نہیں ہو۔ ایسا نہیں کہ ہو کہ بھئی وہ مریضوں کی طرح چل رہے ہیں، ایسے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، بلکہ سکینت سے، تواضع سے، وقار سے، چال میں تکبر نہیں ہو، غرور نہیں ہو، سرکشی نہیں ہو، تصنع نہیں ہو، بناوٹ نہیں ہو، اور سستی اور ڈھیلا پن بھی نہیں ہو۔ معتدل چال چلتے ہیں، درمیانی چال چلتے ہیں، ظالموں کی طرح اکڑتے ہوئے نہیں چلتے۔ پھر جس طرح پاؤں گھسیٹ کے کوئی چلتا ہے یا کوئی پاؤں مار کے چلتا ہے، وہ اس طرح بھی نہیں چلتے۔ یا پھر ایسے شور مچاتے ہوئے چلنا، یا ایسے لاؤبالی پن کے ساتھ چلنا کہ انسان کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے، یا پھر یہ کہ ہاؤ ہو کرتے ہوئے، کہہ کہے لگاتے ہوئے چلنا، ان کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے چلتے ہیں، نہ ایسے کہ وہ چل سیدھی طرف رہے ہیں اور دیکھ کسی اور طرف رہے ہیں، آنکھیں کہیں اور پھنسی ہوئی ہیں، وہ اس طرح نہیں چلتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، پوری قوت کے ساتھ مضبوطی سے قدم جما کے چلتے تھے۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اس طرح چلتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا وہ ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو بہترین چال تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو قدم جما جما کے رکھتے تھے، دیکھ کے چلتے تھے زمین کو۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ جب چلتے تھے تو تیز رفتاری سے چلتے تھے، گویا آپ کے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا ہو، یعنی سستی کے ساتھ نہیں چلتے تھے۔ اور ایک دفعہ حضرت عائشہ نے ایک شخص کو دیکھا تو بہت ڈھیلے طریقے سے وہ چل رہا تھا، تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ قرآن پڑھنے والا شخص ہے۔ تو وہ کہنے لگیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سید القرآن تھے، وہ بھی تو قرآن پڑھنے والے تھے، لیکن جب وہ چلتے تھے تو قوت کے ساتھ چلتے تھے۔ تو ہماری چال، ہمارے چلنے کا انداز بھی میٹر کرتا ہے، ہماری پرسنالٹی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی چال سے آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں۔ جو لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی نا، ولا تمشی فی الارض مرحن، کہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اکڑنے والے سے، کسی فخر غرور کرنے والے سے محبت نہیں کرتے۔ اور نرمی کے ساتھ چلنے میں انسان کا چال چلن بھی شامل ہے، یعنی یہ چیز بھی اس کے اندر آتی ہے، کیونکہ آدمی کی چال اس کے چلن کے مطابق ہی ہوتی ہے کہ ڈیلی لائف میں لوگوں سے معاملات کرنے میں، آپس میں ملنے جھلنے میں وہ ایک دوسرے کے لیے نرم ہوں۔ رحمان کے بندوں کی چال، ان کا چلن دونوں میں عاجزی اور نرمی ہوتی ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یعنی ہر شخصیت کے چال چلن کے اعتبار سے، یعنی یہ ریلیٹ کرے گا، ان کے چلنے کا انداز جو ہے وہ ریلیٹ کرے گا آپس میں۔ اب جیسے ایک عیار آدمی ہے، ایک چالاک آدمی، ایک بدماش کی چال کیسی ہوتی ہے، ایک ظالم کی چال کیسی ہوگی، ایک کوئی خود پسند ہے، متکبر ہے، اس کی چال الگ ہوگی، اور ایک باوقار مہذب آدمی کی چال الگ ہوگی، ایک ایجوکیٹڈ آدمی کی چال الگ ہوگی، ایک غریب بدحال جو شخص ہے اس کی چال الگ ہوگی۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس چال کے پیچھے کس طرح کی پرسنالٹی چھپی ہوئی ہے۔ لیکن رحمان کے بندوں کو لاکھوں کے کراؤڈ سے بھی آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ ان کے چہروں کا نور، ان کی جھکی ہوئی آنکھیں، ان کے جمتے ہوئے قدم، ان کی پروقار چال، تسبیح کرتے ہوئے ہونٹ، تو لوگوں سے بے نیاز ہو کر، اٹریکشن سے کٹ کر چلتے ہیں، اور تکبر نہیں ہوتا ان کی چال میں، اکڑ نہیں ہوتی ان کی چال میں۔ اور کسی جگہ اکڑ کا اظہار کرنے کو بھی کہا گیا، جیسے طواف کے تیسرے چکر میں رمل کا حکم دیا گیا کہ کبھی دشمنوں کے سامنے کوئی اظہار مقصود ہو تو ایسے کہ اپنے آپ کو قوت والا دکھاؤ، تو اس لیے رمل میں جو رمل کا حکم دیا گیا تھا۔ تو رحمان کے بندے اپنی چال میں، اپنے کام کاج میں، اپنی موومنٹ میں دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں، ان کی موومنٹ میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، ایک نرمی ہوتی ہے۔ اور پھر ان کی دوسری صفت کا تذکرہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، اور جب خطاب کرتے ہیں ان سے، الجاہلون، جاہل، قولوا سلاما، وہ کہتے ہیں کہ سلامتی ہو، یعنی کہتے ہیں کہ سلام ہو تم پر۔ خطبہ، الخطاب، باہم گفتگو کرنا، ایک دوسرے کی طرف بات لوٹانا۔ تو اور جاہلون، جاہل کی جمع ہے، جاہل جہل سے ہے، جہالت نادانی جو ہے، یہ تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ لا علم ہے، کچھ جانتا ہی نہیں ہے، اس کا ذہن علم سے خالی ہے۔ دوسرے یہ کہ جانتے بوجھتے پتہ ہے، جاننے والا ہے، کھلے واضح دلائل ہیں، مگر پھر بھی کسی حقیقت کے برعکس، سچائی کے خلاف اپنے کانسیپٹ بناتا ہے، یقین قائم کر لیتا ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ جاننے کے باوجود بھی نہ جاننے والوں کی طرح بیہیو کرنا، ایسے ظاہر کرنا کہ پتہ ہونے کے باوجود غلط حرکت کرنا، تو اس کو بھی جہل میں آتا ہے۔ اور یہاں جہل کا لفظ علم کے مقابلے میں بھی ہے اور حلم کے مقابلے میں بھی ہے، برداشت کی قوت بھی ہونی چاہیے۔ تو ان میں اس میں ان میں بے وقوفی، قوت برداشت کی کمی کی وجہ سے وہ کوئی اجٹ بن کرتے ہیں، جیسے کسی کا انداز ہوتا ہے کسی کو ٹیز کرنے والا، بھڑکانے والا انداز، بدسلوکی کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا، تیش دلانے والا، برے انداز سے بات کرنا۔ جب وہ ان لوگوں سے، یعنی عباد الرحمن سے
کوئی بدتمیزی والے انداز سے بات کرتے ہیں، برے انداز سے بات کرتے ہیں، تو ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ اور ایک بات اور ہمیں پتہ چل رہی ہے، الجاہلون کے لفظ سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عباد الرحمن کا کوئی سوشل سرکل خالی ایسا ہی نہیں ہوتا کہ وہ صرف تقوی والے لوگوں سے ملیں گے، وہ ہر ایک سے ملتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں سے کلام کرتے ہیں، کیونکہ وہ مغرور نہیں ہے، متکبر نہیں ہے، اور پھر یہ کہ انہیں دین کا پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس لیے ان کو سب سے ملنا جھلنا ہے، چاہے ان کے ہم مزاج نہیں بھی ہوں۔ تو جب ان کا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو ان سے جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اکڑ پن سے، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں قولو سلامہ، یعنی سلامتی کے ساتھ درگزر کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے فساد کے بغیر بات کو ختم کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، یعنی فساد کی نوبت نہیں آنے دیتے، ماحول کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، امن و سلامتی کے ذریعے سے ڈیل کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بھی تذکرہ آتا ہے قرآن میں، جن کا نام آزر تھا، تو حضرت ابراہیم کے ساتھ آزر انتہائی جاہلانہ رویے پر اتر آئے، سنگ دلانہ برتاؤ کیا، ضد کے اوپر تل گیا۔ کس وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے۔ تو توحید کی وجہ سے کہ حضرت ابراہیم توحید پر ہیں، تو وہ اپنا رشتہ بھی بھلا بیٹھے، اور ابراہیم علیہ السلام تو عباد الرحمن میں سے تھے نا، تو انہوں نے انتہائی بدتمیزی کا جواب انتہائی نرمی سے دیا، قال سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، تو میں آپ سے استغفار کروں گا، اپنے رب سے بخشش مانگوں گا آپ کے لیے، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ بہت ہمیشہ سے مجھ پہ بہت مہربان ہے۔ تو ان کا یہ جملہ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر دیا کہ جب ذاتی دشمنی دین کی دشمنی میں بدل جائے، جب لوگ اللہ سے تعلق کے درمیان رکاوٹ بننا چاہیں، تو بس ایسے رویے کے جواب میں سلامتی کے ساتھ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ میں جنت کے اطراف میں تمہیں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، خواہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچ میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے، چاہے وہ مذاق میں ہو، اور جنت کے سب سے بلند مقام پر مکان کی گارنٹی دیتے ہیں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ تو رحمان کے بندے راکھ میں چنگاریاں نہیں تلاش کرتے، آگ نہیں بھڑکاتے، تفرقہ بازی نہیں کرتے، خاندانوں میں لڑائیاں نہیں کراتے، ایک دوسرے کے مقابل لا کے سامنے نہیں کھڑا کر دیتے، آمنے سامنے نہیں کراتے، نہ ہی سسرالی رشتوں میں جھگڑے فساد کراتے ہیں، اور خون کے رشتوں میں بھی پھوٹ نہیں پڑواتے۔ اور جہاں پر دلوں میں کچھ نفرتیں آ جائیں، بدگمانیاں آ جائیں، تو وہ ان کو دور کرنے والے ہوتے ہیں، نفرت کی چنگاریوں کو بجھانے والے ہوتے ہیں، غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والے ہوتے ہیں، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ مسائل کو حل کرنے والے ہوتے ہیں، بے فائدہ بحثوں میں نہیں پڑتے، بال کی کھال نہیں اتارتے، غیبت بہتان تراشی نہیں کرتے، مفاہمت کی بات کرتے ہیں، سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ان کو لایانی مباحثوں میں گھسیٹے اور وہاں بات جو ہے وہ بڑھنے لگ جائے، تو وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، وہ ایسی ہر چیز سے اجتناب کرتے ہیں جن سے ان کا رب ناراض ہو جائے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ اگر وہ کسی ایسی جھگڑے میں انوالو ہوں گے، تو پھر ان کے پاس کوئی ہمت طاقت نہیں بچے گی، ایسی چیزوں میں پڑھنے سے ان کی طاقت، ان کی انرجی ضائع ہوگی، کیونکہ یہ انرجی تو ان کو اپنے رب کی عبادت کے لیے لگانی ہے، اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرنے کے لیے بچانی ہے۔ تو اور جب آپ طاقت سے بہت زیادہ بولتے ہیں یا آپ چیخنے چلانے میں لگ جاتے ہیں، تو سارا قیمتی وقت جس میں انسان نے اپنی نیکیوں کا ارادہ کیا تھا، وہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ساری انرجی بھی ضائع ہو گئی، وقت بھی ضائع ہو گئی، پھر اچھے کاموں کی طاقت تو نہیں رہتی نا۔ پھر اگر یعنی اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان انہیں جھگڑے جو ہے نا، وہ ذہن میں وہی گونج رہے ہوتے ہیں، انسان غم میں پڑ جاتا ہے، اسٹریس میں پڑ جاتا ہے، وہی باتیں جو ہیں وہ ذہن میں آتی رہتی ہیں، نمازیں بھی صحیح طور پہ عطا نہیں ہو پاتی، لیٹ ہو جاتی ہیں، کبھی قضا ہو جاتی ہیں، اور پھر دنیا کے بھی کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ تو کرنے کی کیا بات ہے؟ اور بہت ضروری بات یہ ہے کہ جب کلیشز کی باتیں ہوں، جب جھگڑے فساد کی باتیں ہوں، تو اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا کر کسی ایسے کام میں لگا دیں جو تسکین دینے والا ہو،
اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت میں لگا دیں، قرآن کے تدبر میں لگا دیں، قرآن کے مضامین کو سمجھنے کے لیے لگا دیں، کوئی اچھی آڈیو سن سکتے ہیں، آیات کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں، کوئی تفسیر سن سکتے ہیں۔ یہ کیا ہوگا اس سے؟ یہ دل کی جلن کو مٹا دے گی۔ جو انسان کو غصہ آ رہا ہے کسی کے اوپر اور کسی کی بد زبانی پر، بدتمیزی پر، تو اس کے لیے انسان کو تسکین دے گی۔ اور پھر جس رب کو یاد کرتے ہیں وہ رب سارے مسائل کو حل کر دے گا، جھگڑوں کو ختم کر دے گا، اور دلوں کی نفرتیں اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، محبتیں بڑھائیں گے۔ اور علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ کوئی ایسی سچویشن ہو، جھگڑے فساد کا ڈر ہو، تو ایسے میں انسان کو کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، اور تو یہ استغفار کرنا انوائرمنٹ کو چینج کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور بھی حدیث یہاں پر مینشن ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تحمل سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت آمیز سلوک کرتے ہیں، میں جتنی مصلحت کی بات کرتا ہوں وہ مجھ سے اتنی دشمنی کی بات کرتے ہیں، میں ان سے نرمی سے بات کرتا ہوں تو وہ سختی پر، لڑائی پر اتر آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ویسا ہی کرتے ہو جیسا تم کہہ رہے ہو تو تم ان کے منہ میں راکھ بھر رہے ہو، یعنی اس حسن سلوک کے جواب میں جو تم ان سے حسن سلوک کر رہے ہو تو وہ بدسلوکی کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے وبال بن جائے گی، تو تم اسی طرح کرتے رہو، اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ان لوگوں کے شر سے بچاؤ کے لیے ایک مددگار مقرر رہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 668 اس کا نمبر ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے غیبی مدد آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو، کسی فرشتے کو مددگار بنا دے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی اور کا آپ کا مددگار بنا دیتا ہے، کسی اور کو آپ کی حمایت کے لیے کھڑا کر دیتا ہے، اور آپ کی طرف سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی لڑائی جھگڑے کو اوائڈ کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ تو عباد الرحمن، اللہ کے خاص بندے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنے اوقات کو بچا بچا کر استعمال کرتے ہیں، تقوی کے ساتھ بہترین کاموں میں استعمال کرتے ہیں، تاکہ ان کا مالک اس کے بدلے ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یعنی سجدہ کرنے والے ہوتے ہوئے اور قیام کرنے والے ہوتے ہوئے۔ یبیتونا، باتا یبیتو، رات گزارنا، باتا کا لفظ رات کو کسی جگہ قیام کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، تو اسی لحاظ سے بیت کے معنی انسان کے رات کے ٹھکانے کے ہیں، یعنی گھر کے ہیں۔ تو وہ کیسے رات گزارتے ہیں؟ لی ربہم، لیے رب کے اپنے، اور سجدوں و قیامہ، سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے۔ آجزی، سجدہ کے معنی اصل میں آجزی کرنے کے ہیں، اللہ کے سامنے آجزی سے جھک جانا، اور قیام اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ تمام کی تمام مخلوق جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ اور قیام کرتے ہیں، صبح و شام ان کے سائے بھی اسی رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور سجدے اور قیام سے یہاں کیا مراد ہے؟ نماز۔ تو تمام مخلوق اپنی تسبیح اور نماز کا طریقہ جانتی ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کلٌ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور سب اپنی، یعنی سب کے سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو دنیا کی ہر مخلوق اپنے رب کی عبادت کرتی ہے، سجدے کرتی ہے، قیام کرتی ہے، اپنے نماز کے طریقے سے واقف ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے دل سے، اپنی ول سے، اپنی خوشی سے نماز اور قیام کرے، اللہ کی تسبیح کرے۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس میں ڈنڈی مارتا ہے۔ تمام مخلوق اپنے رب کی تسبیح میں کوئی کمی نہیں کرتی، اپنی نمازوں سے کبھی جان نہیں چھڑاتی۔ اور کتنی مخلوقات کو آپ دیکھیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان درختوں کو کیسے سجدہ کرتے ہوئے دکھا دیا، وہ مجھے پکچر نظر آئی تو میں نے اس کو آپ لوگوں کے سامنے اس کے لیے لگا دیا کہ لیکن یہ بہت، یعنی آپ کو ایسی نشانیاں بھی اتنی ملیں گی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی انکاؤنٹیبل نشانیاں بتائی ہیں۔ تو
عباد الرحمن کا تذکرہ ہے کہ پریویس آیت میں عباد الرحمن کا لوگوں کے ساتھ تعلق تھا، یہاں پر ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حسن بصری نے فرمایا تھا کہ پچھلی آیت میں ان کے دن کا ذکر تھا اور اس آیت میں ان کی رات کا ذکر ہے، اور اس آیت سے قیام اللیل کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو بہت بڑی سعادت ہے اپنے رب کے ساتھ رات گزارنا، اپنے رب کے لیے رات گزارنا، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے رب کے لیے رات کا کچھ حصہ بھی گزار لینا۔ انسان کی زندگی میں دن رات آتے جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، لیکن اگر یہ دیکھنا ہو کہ کسی شخص کا جھکاؤ کس طرف ہے، اس کی سوچ، اس کی پرسیپشن، اس کی خواہشات کس چیز سے ایسوسیٹڈ ہیں، اس کی پریارٹیز کیا ہیں، کس کے بارے میں بات کرتا ہے، کس کے بارے میں سوچتا ہے، کس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، کیا چیز اس کے دل میں بسی ہوئی ہے، اس کی زندگی پر کس کے امپرنٹس ہیں، اس کے تصورات، اس کے خیالات، اس کے احساسات کس چیز کے گرد گھومتے ہیں، اس کا محور کیا ہے، اس کا فوکس کیا ہے، اس کے روزمرہ کے معلومات کیا ہیں، معمولات کیا ہیں، اس کی مصروفیات کیا ہیں۔ سب چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد کس چیز کو پسند کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اس کا دل کس چیز سے آرام پاتا ہے۔ اب جیسے ایک عیاش آدمی ہے، جب وہ فری ہوتا ہے تو وہ اپنی پسند کی محفلوں کا ایک لائک مائنڈڈ ساتھیوں کے ساتھ ان کا رخ کرتا ہے، گناہوں کا رخ کرتا ہے، کوئی رات کے لمحوں میں فلموں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی نیٹ فلیکس پہ رہتا ہے، کوئی ان لمحوں میں گیمز کھیلنے کا بہت زیادہ شوقین ہوتا ہے، کوئی میچز کھیلنے کا، کوئی میچز دیکھنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں، کوئی تفریح بہت پسند کرتا ہے تو وہ تفریحات میں لگ جاتے ہیں جب انہیں فراغت کے لمحے ملتے ہیں، کوئی علم کا شوق رکھنے والا اس کو پورا کرتا ہے، کسی کو ریڈنگ کا شوق ہے تو وہ ناولز میں یا جو بھی وہ پسند کرتا ہے اس کی اسٹڈی کرنے لگتا ہے، کوئی ڈراموں کا شوقین ہے اس میں لگ جاتا ہے۔ لیکن ایمان والے شخص، عباد الرحمن، جنہیں اللہ نے تقوی دیا ہو، جن کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہو، ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس اتنی ہمت ہو، اتنی طاقت ہو، انہیں اتنا وقت مل جائے، انہیں اتنا موقع مل جائے کہ وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ تو رات کے جتنا بھی حصہ ان سے ہو جاتا ہے، وہ اتنا حصہ اپنے رب کی عبادت میں گزارتے ہیں، قیام میں گزارتے ہیں، نماز میں، تلاوت میں گزارتے ہیں، کیونکہ اس عبادت سے ان کا دل تسکین پاتا ہے، اور ان کا اس کے ذریعے سے اللہ سے بہت مضبوط تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی مدد کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تو وہ ساعتیں جو رب کے ساتھ گزاری جائیں، جو اس کے کلام کے ساتھ گزاری جائیں، زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور میزان پہ بہت بھاری ہوں گی، اور اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ان کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عباد الرحمن کی بہترین صفات کا انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے کہ ان کی زندگی اسی ڈائریکشن میں چل رہی ہوتی ہے، ان کی راتیں سجدے اور قیام میں بسر ہوتی ہیں، اور وہ یہ شوق سے کرتے ہیں، یہ عبادت کسی برڈن کی طرح نہیں کرتے، خضوع کے ساتھ کرتے ہیں، محبت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس سے مراد صرف فرض نمازیں نہیں ہیں، بلکہ اس کیفیت میں قیام اللیل بھی شامل ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ پھر ایک سوال ہے، ہمیں بھی رشک ہوتا ہے نا کہ کاش ہم بھی اس مقام پہ فائز ہو جائیں، تو کیسے ہم تہجد کی لذت کو، قیام اللیل کی لذت کو کیسے پائیں کہ تہجد کی عبادت کی توفیق ہم سب کو بھی مل جائے؟ کیسے ہو ایسا؟ کیا ایسے کام کریں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ راتوں کو اپنے رب کے ساتھ، رب کے لیے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے؟ تو سب سے پہلے تو مضبوط ارادہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے کہ مجھے پوری کوشش کرنی ہے، پھر اس کے ساتھ اپنے ٹائم کو اس طرح شیڈول کرنا ہے جیسے دن میں بھی نیپ لینے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی زندگی کے کاموں کو اس طرح پلان ہونا چاہیے تاکہ راتوں کو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونا بھاری نہ لگے۔ اور پھر اللہ سے خاص دعا کہ اللہ آپ مجھ کو قیام اللیل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ میرے دل میں اس کی بہت چاہت ہے، میں چاہتی ہوں میں ریگولر تہجد کی نمازیں پڑھوں، تو اے میرے رب جب آپ مانگیں گے یقین کیجئے
اللہ ضرور عطا کرے گا، دل سے مانگیں گے اللہ ضرور عطا کرے گا. آپ کی آنکھ یقیناً کھل جائے گی، آپ کو ہمت بھی مل جائے گی، آسانی بھی مل جائے گی. اور پھر یہ اور بات ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر بھی نہ اٹھے. اور وہ اگر اس وقت تھوڑی سی دیر کے لیے ٹال دو تو پھر نیند ہی آ جاتی ہے، پھر بندہ نہیں اٹھ پاتا. تو انسان تھوڑے سے بھی شروع کر سکتا ہے، 2 رکعت سے شروع کر سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جتنی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن کا چاہے تھوڑا سا ہی حصہ کیوں نہ ہو حفظ کرے، اور اس حفظ کو ان نمازوں میں پڑھے. جب آیات کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ رہا ہو تو یقین کیجئے خشوع کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، تسکین ہی الگ ہوتی ہے. عباد الرحمن کی یہ ساری صفات آپس میں ریلیٹڈ ہیں کہ بالکل وہ اپنے رب سے قریب ہو جاتے ہیں، ان کا رب ان کی سنتا ہے. تو قیام اللیل کی عبادت وہی کر سکتا ہے جو عباد الرحمن کی پہلی 2 صفات پہ پورا اترتا ہو، یعنی اس کی چال ڈھال میں نرمی ہو، انکساری ہو، عاجزی ہو، تکبر والا رویہ نہ ہو اس کا، کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اپنے رب کے لیے عاجزی کرنے والے ہوں، دوسروں سے جھک کے ملنے والے ہوں، اپنے ہاتھ سے اور زبان سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں. کوئی ان کے ساتھ جاہلانہ گفتگو بھی کرے تو اگنور کر دیں، حکمت سے ٹال دیں، سلامتی کے ساتھ درگزر کر دیں. اور جس دن بھی ان کا ارادہ رات کو اپنے رب کے لیے کچھ وقت نکالنے کا ہو تو اپنے وقت کو چینلائز کریں، رات کو جلدی سونے کا اہتمام کریں، پھر فالتو باتوں سے اپنے آپ کو ہٹائیں. یعنی جب انسان فالتو چیزوں میں لگتا ہے، بیکار چیزوں میں لگتا ہے، اور لڑائی جھگڑوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، ڈرامے فلموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ وہ انسان کو ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں، اس کے مقصد سے ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں. تو جب رات ہوگی تو اللہ اس کے اندر وہ انرجی دیں گے، چاہے اس کو تھکن بھی ہو تب بھی اللہ اس کو ایسی طاقت دیں گے، دل میں ایمان کی طاقت ہوگی تو جسم میں قیام اللیل کی اس کو ہمت مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو ورنہ جب انسان بیکار چیزوں میں مشغول ہوتا ہے، اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، تو پھر اس سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے. دن بھر میں اگر وہ ایسے بے فائدہ کاموں میں لگا ہوا ہے، اپنی نت نئی خواہشات کو فلفل کرنے کے لیے بھاگتا رہتا ہے، تو اتنا بھاگنا اس کو ایگزاسٹ کر دیتا ہے، تو پھر اتنا تھک کے سونے کے بعد اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. یا پھر اگر وہ جھگڑوں فسادوں میں لگا رہتا ہے، جیسے فیملیز میں، خاندانی سیاستوں میں سیاستیں ہوتی ہیں، واقعی فیملیز میں بھی سیاستیں ہوتی ہیں، تو پھر جب ان میں پھنسا رہتا ہے تو پھر لوگوں کی باتیں اس کو سونے نہیں دیں گی، وہی چیزیں دماغ میں گھومتی رہیں گی، وہی الفاظ کانوں میں گونجتے رہیں گے، تو پھر وہ لیٹ نائٹ سوئے گا اور پھر اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جائے گا. تو رات کو سجدے اور قیام میں گزارنا، کیونکہ رات جو ہے وہ رات کی عبادت ریاکاری سے پاک ہوتی ہے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ بھی قیام اللیل کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتے ہیں. سورہ سجدہ آیت 16 میں ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ راتوں کو کم ہی سوتے ہیں. سورہ زاریات میں آتا ہے. اور وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ عباد الرحمن کی اگر راتیں سجدہ اور قیام میں گزرتی ہیں تو پھر وہ آرام کس وقت کرتے ہیں، کیونکہ رات کی نیند تو ضروری ہوتی ہے. تو یہاں پہ مراد 24 آورس کی عبادت نہیں ہے، جسم کا بھی اس کا حق ہے. وقت پر سونا، پھر پچھلے پہر کی عبادت کا اہتمام کرنا، یا جتنا بھی جس کی طاقت ہو اس کا اہتمام کرے اور پھر اپنی نیند پوری بھی کر لے. یہ عمل دیکھنے میں بہت مشکل نظر آتا ہے، مگر ان لوگوں کو اس کی توفیق مل جاتی ہے جو ان پہلی 2 صفات کو پالیں، بیکار گفتگو سے بچ جائیں، بدگمانیوں سے، غیبتوں سے، ان سب کو زندگی سے نکالنا ہوگا. بحث مباحثوں کو، جھگڑوں کو، سب کو نکالنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا، پرہیز کرنا ہوگا، اوائڈ کرنا ہوگا. اور وہ لمحات بڑے خوبصورت ہوتے ہیں جب کبھی رات کی تنہائی میں دل اپنے رب کی یاد کا مزہ پالے، اللہ کی محبت میں آنکھیں نم ہو جائیں. بڑی خوش نصیبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس شخص نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، تو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس یاد الہی میں رونے والے کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تو ایک تنہا لمحہ، ایک گرا ہوا آنسو اس کے لیے عرش الہی کا سایہ بن جائے گا قیامت کے دن. کتنا بہترین انعام ہے، کتنا بہترین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جو
اللہ آپ کو جو تنہائی میں یاد کر کے روتے ہیں، اللہ ہمیں بھی وہ مقام دے دیجئے، اور ہمیں قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والوں میں سے کر دیجئے۔ پھر فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ یعنی ایک اور صفت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے وہ خاص بندے، یعنی وہ بندے جو جب چلتے تھے تو ان کا ہر قدم اللہ کے خوف سے لرزتا ہے، عاجزانہ چال چلنے والے، جن کا سر اللہ کے آگے جھکا ہوتا ہے، جو تول تول کر ایک لفظ بولتے ہیں، امن و سلامتی کے ساتھ ڈیل کرنے والے ہوتے ہیں، ہر وقت اکاؤنٹیبلٹی کا احساس رکھنے والے، دن میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، رات کو راتیں ان کی سجود اور قیام میں گزرتی ہے روتے، تو اب وہ روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے التجائیں کرنے والے ہیں، فریادیں کرنے والے ہیں، دعائیں کرنے والے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے؟ اچھا، کتنی تعجب کی بات ہے کہ یہ لوگ اپنی تمام تر نیکیوں کے باوجود، عبادتوں کے باوجود، اللہ سے اب اتنا قریبی رشتہ رکھنے کے باوجود کبھی بھی اپنے دین پر، نیکیوں پہ کوئی تکبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں سمجھتے، تب بھی ہر وقت اپنی گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، نیکیاں کر کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، پتہ نہیں ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری نیکی ضائع ہو جائے۔ تو اللہ کی سے معافی مانگتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو جب مخلوق اور خالق کے ساتھ اپنا معاملہ درست بھی کر لیا، تب بھی اپنے گناہوں پہ نادم ہیں، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے شرمندہ ہیں، اور اور اللہ کے عذاب کے ڈر سے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ کی سے رحمت مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، عذاب جہنم سے بچنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ تو انہیں پتہ ہے کہ اپنے رب کو فیس کرنا ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ یہ پھیر دے کا مطلب، پھیری تو وہ چیز جاتی ہے جو کہ آ چکی ہو، جو چیز بالکل قریب ہو۔ ان کا یہ کہنا کہ یا رب اسے پھیر دے، اس کو ہٹا دے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے دل کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ جہنم کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، وہ جہنم کی آگ کی گرمی کو محسوس کر رہے ہیں، اس کی شدت کو، اس کی تپش کو فیل کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کی باتیں سچی ہیں، اللہ کی آیات سچی ہیں، اور جو بھی گناہ کرے گا اس کو جہنم کو فیس کرنا ہے، تو وہ اس شدت کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ اس طرح سے ان آیات کو سنتے ہیں کہ یقین کے درجے میں سنتے ہیں، اس طرح جیسے وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، جیسے وہ ان کو سامنے نظر آ رہی ہو۔ اتنا یقین رکھتے ہیں وہ اپنے رب کی بات پہ، تو اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی انہیں پہاڑ جیسے بھاری محسوس ہوتے ہیں، اور منافقوں کو تو بڑے بڑے گناہ بھی چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اڑ گئی۔ لیکن عباد الرحمن اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی پہاڑ کے بوجھ کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ تو ان کی دعاؤں میں یہ دعا سر فہرست ہوتی ہے، یہ فکر ان کو چلتے پھرتے لگی ہوئی ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے کھائے جا رہی ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہمیں جہنم کو فیس کرنا پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم ہمارا مقدر بن جائے، کیونکہ جہنم تو بڑے رسوا کر دینے والی ہے۔ ان عذابہا کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، غرامن ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، کبھی جدا نہ ہونے والا، غرامن لازم ہو جانے والی چیز، چمٹ جانے والی چیز۔ جس طرح جب مقروض جو ہے جب تک قرض ادا نہیں کرتا، غریم قرض خواہ کو کہتے ہیں، تو وہ اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ تو یہ جملہ عباد الرحمن کا قول بھی ہو سکتا ہے، اور رب رحمان کا فرمان بھی ہو سکتا ہے۔ تو عباد الرحمن اس آگ سے بچنے کے لیے اپنی راتیں بے چینی سے، بے قراری سے گزارتے ہیں کہ عذاب جہنم چمٹ جانے والی چیز ہے، اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، جو بھی کیا جا سکتا ہے وہ اسی زندگی میں کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک تابعی رات کے وقت اٹھتے تھے، چراغ جلاتے تھے اور اس کو اپنے پاس رکھتے،
اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھ کو اس آگ کے قریب لاتے اور کہتے کہ دیکھو اس آگ کی تپش کو محسوس کرو، یہ جلا دینے والی ہے، جہنم کا آگ چمٹ جانے والا ہے، لوگوں اس عذاب سے ڈرو۔ اپنے آپ کو ڈراتے تھے، اے میرے دل، اے میری جان، اے میرے جسم، اس عذاب سے ڈرو، اس سے بچنے کا سامان آج کر لو، آج اپنی راتیں اللہ کی عبادت میں گزار لو، آج گناہوں سے بچ جاؤ تو اس دن کی کامیابی مل جائے گی، اس دن اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو بتایا گیا انہا ساتھ مستقر و مقامہ، مستقر اور مقام، اس میں ظرف مکاں ہے، ہم معنی ہیں، لیکن الفاظ کی ہم معنی بھی یوز کیے جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ان میں یہ ہے کہ مستقر مستقل قیام گاہ کو کہتے ہیں، اور مقام ٹیمپرری جائے قیام کو کہتے ہیں۔ تو جہنم ایک ایسی ہولناک جگہ ہے جسے نہ مستقر بنایا جا سکتا ہے اور نہ مقام بنایا جا سکتا ہے، یعنی نہ ٹیمپرری وہاں ٹھہرا جا سکتا ہے، نہ مستقل طور پر وہاں ٹھہرا جا سکتا ہے۔ بہت بڑی بد نصیبی ہے جہنم کو پانا، ایسی بری جگہ ہے، ایسی تکلیف دہ جگہ ہے جس میں آدمی ایک لمحہ بھی گزارنا پسند نہ کرے۔ آگ ایسی چیز ہوتی ہے، جہنم کی تکلیف، اس آگ کی شدت، وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ آگ کس طرح جلاتی ہے، جلا کر راکھ کر دینے والی ہے، کافروں کے چہروں کو بھی، گناہ گاروں کو، مجرموں کے چہروں کو اس طرح چاٹ جائے گی جیسے جیسے بکرے کی سری کو جلایا جاتا ہے تو وہ ایسی ہو جاتی ہے۔ سورہ مومنون کی آیت 104 ہے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہروں کو چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ تو سورہ معارج میں بھی آتا ہے، ہرگز نہیں، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔ تو جہنم کی آگ انسان کو نہ زندہ رہنے دے گی نہ مرنے دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کی یعنی اس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے، سورہ فاتر آیت 36 ہے کہ نہ تو ان کا کام ہی تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ تو جہنم میں موت نہیں آئے گی، یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہوگی۔ ان کی غذا کھولتا ہوا پانی ہوگی، کانٹوں والا کھانا ہوگی، گلے میں اٹکنے والا، زخموں کی دھون، پیپ، پگھلا ہوا تانبا، یہ ان کی غذا ہوگی۔ انتہائی تکلیف دہ چیزیں جہنمیوں کو کھانے کے لیے دی جائیں گی، زقوم کا درخت ان کو دیا جائے گا کاٹ کے، اور جب ان کی کھال ایک دفعہ جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو یہ دوزخ کی عذاب کا 70واں حصہ ہے، یعنی یہ آگ جو ہے، جو ہماری آگ ہے، یہ بہت کم ہے، اور وہ آگ جہنم کی آگ اس کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ جلانے میں 69 ٹائمز بڑھی ہوئی ہے، 69 درجے بڑھی ہوئی ہے، یعنی 69 درجے 69 ٹائمز اس آگ کی گرمی سے اس آگ کی گرمی زیادہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ معاملات، اپنے رب کے ساتھ تعلقات کے بعد اب ان کی سپینڈنگز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ان کو ضائع نہیں کرتے، وہ بے اعتدالی کی روش اختیار نہیں کرتے۔ زندگی کے ہر معاملے کی طرح اس معاملے میں بھی وہ اپنے رب کی رضا کو فوقیت دیتے ہیں، میانہ روی کی راہ، اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، تو یہ مال جس کا دیا ہوا ہے، جس کا عطا کردہ ہے، اسی کی مرضی کے مطابق خرچ ہوگا۔ تو جب خرچ کرتے ہیں اپنی ذات پر یا اپنے اہل و عیال پر یا دوسروں پر، تو لا یسرف ہو، تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، حد سے نہیں بڑھتے۔ اسراف، صرف، سین را،
اس کے معنی ہے کسی کام میں اعتدال سے تجاوز کر جانا، اور عام طور پر خرچ کے تجاوز کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، سورہ الانعام کی آیت ہے کہ ولا تصرفو، بیجا اسراف مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، حد سے نکل جانے والے۔ ان المسرفین ہم اصحاب النار، سورہ غافر آیت 43 ہے، یہ حد سے گزر جانے والے، اسراف کرنے والے دوزخی ہیں۔ اسراف کیا ہے؟ علماء نے اسراف کی تعریف کرتے ہوئے 3 چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ پہلی بات، ناجائز کاموں میں پیسے خرچ کرنا اسراف ہے، چاہے وہ 1 پیسہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی ایسی چیز خریدنا جو بجائے خود حرام ہے یا کسی حرام چیز کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے میں 1 پیسہ بھی صرف کیا جائے گا تو وہ اسراف میں داخل ہوگا، یا اپنے مال سے، اپنے ریسورسز سے ایسے لوگوں کی خدمت کرنا یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا کہ جن کی وجہ سے برائی پھیل رہی ہے، یا ایسی ذرائع پر سرمایہ لگانا جس سے غیر اخلاقی اقتدار اور بے حیائی پھیلے۔ ناجائز کاموں پہ خرچ کرنا بھی تبذیر ہے، جیسے شراب، زنا، جوئے، گانا بجانا، یا جیسے فائر ورکس جیسے آتش بازی ہوتے ہیں، ایسے کاموں پہ بھی خرچ کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور سوشل میڈیا پر جیسے بے حیائی کی جو کام ہوتی ہے اس کے پروموشن کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کرنا، یہ بھی جو ہے وہ حرام ہے، منع کیا گیا ہے۔ پھر سیکنڈ چیز کہ جائز کاموں میں خرچ کرتے ہوئے حد سے تجاوز کر جانا، یعنی اپنی استطاعت سے بڑھ جانا۔ اللہ نے اس مال میں کچھ لوگوں کا حق رکھا ہے نا، تو کسی جائز کام میں اتنا زیادہ خرچ کر دیا کہ جن کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ان کے کندھے پر ڈالی ہیں، جو ان کا حق رکھا ہے ان کے مال میں، ان کے لیے مال نہیں بچا۔ مثلاً کھانے پینے میں، لباس میں، یا تقریبات میں، یا شادی بیاہ میں اتنا بے دریغ خرچ کر دیا کہ آپ، یعنی یہ اتنا زیادہ خرچ کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو چھوٹے سے چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے، جیسے الیکٹریسٹی بچانا، بجلی کو بچانا، ضائع نہیں کرنا۔ اب جتنی لائٹ کی ضرورت ہے اس سے بہت زیادہ بڑھ کر خرچ کرنا یا بلا ضرورت خرچ کرنا، مثلا دن کو بھی جیسے اسٹریٹ لائٹس جلتی رہتی ہیں، یا گھر کے باہر والی لائٹس جو ہیں وہ غفلت کی وجہ سے جل رہی ہوتی ہیں۔ پھر پانی ہے، پانی زندگی ہے، تو اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ جی بالکل، جو قوالی نائٹس ہیں ان کے اوپر بھی جو خرچ کیا جاتا ہے تو یہ بھی بالکل، اس میں اگر شاید کوئی یہ سمجھے، شاید بعض لوگ اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی بھی چیز ثواب والی نہیں ہوتی۔ اور گانا بجانا تو سب کو پتہ ہے کہ وہ حرام ہے، کہ اس کے ذریعے سے آپ اگر نعت بھی گا کے بجا کے اور اپنے پورے میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ کر رہے ہو تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہاں پہ مکس گیدرنگس ہوتی ہیں اور سب ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور راتوں کو جاگنا ہو رہا ہوتا ہے، تو کوئی وہ عبادت تو نہیں ہو رہی نا۔ تو اگر، یعنی اس بات سے بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، حلال اور حرام کو الگ الگ کر دینا چاہیے، ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہمیں کرنی چاہیے اور کیا چیز نہیں کرنی چاہیے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ شادی میں جو مایو مہندی کرنا ہے یہ کیا چیز ہے، اس کو یہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے جیسے دین والے بھی ہیں تو ادھر ایک چھوٹی موٹی تقریبات کی جا سکتی ہیں، گیٹ ٹوگیدرز کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کے کسی طریقے کو فالو نہ کرتی ہوں، اور ان میں کوئی ایسا کام نہ ہو رہا ہو جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپس میں ہنسی مذاق کیا جا سکتا ہے، گیمز کھیلے جا سکتے ہیں، کچھ ایسی چیزوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے کہ جس سے ماحول خوشگوار ہو، لیکن گیدرنگز، مرد اور عورتوں کی گیدرنگ الگ ہونی چاہیے، آپس میں محبت بڑھانے کے لیے ہونی چاہیے، اور ان پہ بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے پانی ہے تو پانی کا بیجا استعمال یہ بھی اسراف میں آتا ہے، اس کو ضائع کرنا یہ بھی اسراف میں آتا ہے۔ اگر تھوڑے پانی سے کام چلتا ہے اور پھر اس کے لیے بہت زیادہ پانی بہا دیا جائے، یا یہ کہ کوئی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیپس جو ہیں وہ ان سے پانی ٹپکتا رہتا ہے، ڈراپ ڈراپ گرتا رہتا ہے اور اسے ٹھیک نہیں کرا رہے، تو یہ بھی پانی ضائع ہو رہا ہے، تو یہ بھی اسراف ہے۔ یا ٹیپس کو کھلے چھوڑ دینا، برتن دھوتے وقت ٹیپس کو تیز کھول دینا کہ یہ جلدی جلدی دھل جائیں گے، تو یہ بھی پانی کا ضائع کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ جیسے نہانے میں بہت زیادہ پانی بہانا، یا پانی پی کر یعنی آپ نے جیسے اب ایک منرل واٹر کی بوٹل لی اور اس میں 2 گھونٹ پانی پی کے اب اس کو پھینک دیا، تو اب یہ
پانی کو اس طرح سے چھوڑ دینا صحیح نہیں ہے، اس کو پورا استعمال کرنا چاہیے۔ پھر جیسے پودوں کو پانی دینے میں پانی کو اتنا زیادہ بہانا، یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوں مگر انسان ان کے لیے اکاؤنٹیبل ہے۔ پانی کا تیز کھول دینا، اس کو اس طرح ضائع کرنا، یہ دیکھنے میں چھوٹی چیز لگ رہی ہے مگر اس پر بھی پکڑ ہے۔ تو ہر چیز جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہے، اس کو سوچ سمجھ کے خرچ کیا جائے کہ اللہ کی نعمتیں ضائع نہیں ہوں، لوگوں کے کام آئیں، ان سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ اسراف ہے۔ اور اسراف یہ بھی ہے کہ اپنی ہمت سے زیادہ خرچ کر دیا اور پھر بعد میں پھر قرض اتارتے رہیں یا دوسرے لوگوں سے مانگتے پھر رہیں۔ مثلاً ایک بچے کی تعلیم پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیے، تو اب دوسرے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ یا گزر اوقات کے لیے نہیں بچا؟ تو یہ جو ہے ہر چیز میں اس اپنی نعمتوں کو، اپنے مال کو حکمت کے ساتھ خرچ کرنا ہے، اس کی یعنی اس کو یہ دیکھتے ہوئے پلان کر کے خرچ کرنا ہے کہ مجھے یہ کس طرح سے کتنی چیز میں کتنا خرچ کرنا ہے۔ پھر تھرڈ چیز یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں اس طرح خرچ کرنا کہ مقصد اپنی واہ واہ ہو، ریا ہو، نمائش ہو، یا شہرت کے حصول کے لیے پیسہ لٹانا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسراف کی شکل ہے۔ تو لم یسرفو، وہ فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، ولم یقترو، اور نہ تنگی کرتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں۔ اسراف کی ضد ہے قطور، یعنی قطرہ یقترو، قطورن یعنی باب افعال سے ہے، تفیل سے ہے، اقتار آتا ہے۔ تو اس کے معنی ہے خرچ میں تنگی کرنا، شدید بخل۔ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ بخل اصل میں ہے کیا؟ کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی ضرورت سے کم خرچ کرنا، مال کو جوڑ جوڑ کر رکھنا، اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرنا، اپنے اہل و عیال کی جائز ضروریات پہ بھی نہیں خرچ کرنا۔ تو بخل جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اپنے اوپر اور اپنے بال بچوں کی ضروریات پر اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق نہ خرچ کرے۔ مثلاً بچوں کی تعلیم و تربیت ہے اور جائز حد تک پیسے خرچ کرنے میں اس میں گریز کرے، بچوں کے لباس پر اور گھر والوں کی ضروریات پر، تو یہ نہیں خرچ کر رہا، تو یہ غلط ہے۔ اب جیسے استطاعت رکھتے ہوئے بھی گھر نہیں بنایا کہ نہیں پیسہ جمع کر کے رکھنا ہے، گھر نہیں بنانا، جبکہ استطاعت رکھتا تھا۔ یا پھر ایسی چیزوں پہ نہ خرچ کرے جو چیزیں، کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں زندگی کے لیے، اور جب انسان کے پاس ہے بھی تو اب اہل خانہ پر ایسی مالی پابندیاں لگا دیں جن کی کہ شریعت نے اجازت نہیں دی۔ یا پھر یہ کہ سیکنڈ اس کی کیٹیگری یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں پیسہ خرچ کرنا گوارا نہ کریں، یعنی یہ ایک اور ایکسٹریم ہے کہ ذاتی ضروریات اور اہل خانہ کی ضروریات پر بے دریغ پیسہ لٹا دیا لیکن غریبوں کو نہ دے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے نہ خرچ کرے۔ تو بعض اوقات کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں لیکن وہ ایسا نظر آئے کہ جیسے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ان لوگوں میں شامل ہو جائے، ایسے کہ جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی سب لوگوں کو اس کو دینا چاہیے، وہ ایسی شکل اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یعنی ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ اسلام کی راہ ہے، اس کا ایک معیار بنانا ہوگا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ایک ڈفرینٹ سچویشنز کے حساب سے ویری کرتی ہو، لیکن پھر بھی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اعتدال سے خرچ کریں۔ تو عباد الرحمن نہ مصرف ہوتے ہیں نہ مقتر ہوتے ہیں، بلکہ بیچ کی راہ اختیار کرنے والے، ماڈریٹ راہ اختیار کرنے والے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ خود ہی ڈس بیلنس ہو رہا ہوگا تو پھر وہ کسی دوسرے کو کیا سنبھالے گا؟ اور ان کی کیا صفات ہیں؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہو، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور جو کوئی ان باتوں کا مرتکب ہوگا وہ اپنے گناہوں کے انجام سے دوچار ہوگا۔ تو عباد الرحمن کچھ کام کرتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے، ان سے بچتے ہیں۔ جو کام کرتے ہیں ان کا ذکر پہلے آ گیا، اب جن چیزوں سے بچنا ہے ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ پاکیزہ لوگ کبھی کسی کبیرہ گناہ کے پاس نہیں پھٹکتے، ایسے کبیرہ گناہ جس کی وجہ سے زندگیاں بگڑ جاتی ہیں، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ سب سے پہلے تو لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو
کسی دوسرے الہ کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور سے نہیں مانگتے۔ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ناقابل معافی گناہ ہے، جس کی توبہ کے بغیر مغفرت نہیں ہے۔ تو اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پوچھا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ پوچھا گیا پھر؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنی ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ پھر ایک مومن جس طرح اپنا سر غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکنے دیتا، اپنے دل میں کسی اور کی محبت کو غالب نہیں ہونے دیتا، تو وہ کسی اور سے لو نہیں لگاتا، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا، کسی اور کے لیے قیام اور رکوع نہیں کرتا۔ اس کو یقین ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے پہ قادر نہیں ہے، کوئی پیر فقیر کوئی اس کی قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ قسمتیں بناتا ہے، اللہ بگاڑتا ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر عزت اور ذلت ہے۔ دوسری صفت ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر جس کو اللہ نے حرام کر دیا، یعنی مگر حق کے ساتھ، یعنی ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ قتل کسی کا بھی ہو، مرد عورت، مسلمان ہے غیر مسلمان ہے، ہر ایک کسی کا بھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں قتل اولاد بھی شامل ہے، اپنے ہی بچے کو مار ڈالنا، چاہے وہ پیدا ہو چکا ہو یا پیدا ہونے والا ہو، یعنی ابارشنس کرانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کی جان، مال، آبرو کو ایسا ہی محترم کر دیا جس طرح جیسی حرمت اللہ کے گھر کی ہے اور یوم عرفہ کی حرمت ہے، اسی طرح سے اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے سب کی حیثیت یکساں ہے نا، تو کسی شخص کا خون، یعنی وہ کون لوگ ہیں جن کا خون بہانا مباح ہے، یعنی اس مسلمان حکومت کے لیے حلال ہو جاتا ہے ان کا خون بہانا، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جس نے کسی کو قتل کیا ہو اور ثابت ہو گیا، عدالت نے اس کے قتل کا حکم دے سکتی ہے، عدالت اس کے قتل کا حکم۔ اب مقتول کے وارث اگر اسے معاف کر دیں یا دید پر صلح کر دیں تو وہ اور بات ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص اسلام سے نکل جانے کا اعلان کر دے، کوئی دوسرا مذہب قبول کر دے، تو اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ اسے گرفتار کر سکتی ہے، اور وہ سرکشی اور بغاوت سے باز نہ آئے تو اسے موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ تیسری چیز زنا کرنے والا، کہ کوئی شادی شدہ شخص اگر زنا کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ پھر پکڑا جاتا ہے، اور 4 صالح شخص جو ہیں وہ اس کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے اس کو دیکھا ہے اس کو، تو عدالت اسے سنگسار کرنے کا حکم دے گی، یعنی اس کو پتھر مار مار کر اس کی جان لے لی جائے گی۔ اس کے ان 3 مواقع کے علاوہ اللہ نے کسی معصوم اور بے گناہ شخص کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ تو عباد الرحمن کی صفت بتائی گئی کہ قرآن میں آتا ہے نا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو ایسے اسباب سے بھی بچنے پر زور دیا گیا جو انسان کو اس کے قریب لے جاتے ہیں، کہ اس کے راستے کے بھی قریب نہ جاؤ، بہت بڑا نقصان ہے، شیطان کا پھیلایا ہوا بہت بڑا جال ہے، اور جو لوگ محبت کے نام پر یا اپنی خواہش نفس کو کیٹر کرتے ہوئے اس میں پھنس جاتے ہیں، تو بہت اس کا خمیازہ ان کو بہت بڑی مصیبتوں کے شکل میں بھگتنا پڑتا ہے واقعی۔ اور آج کل یہ کتنا زیادہ کامن ہے، یہ تینوں جرائم، شرک، قتل اور زنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلے کے بہت بڑے جرائم ہیں، تمام مذاہب میں حرام رہے ہیں۔ تو یہ اس کے کرنے والے کو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ فرمایا یضاعف لہ العذاب، اور اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا، وہ ہمیشہ اس میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ یعنی ان تینوں برائیوں کو ایک ہی الذین کے صلے کے طور پر ذکر کیا گیا،
ان کے مجموعے کو ایک ہی برائی قرار دیا گیا کہ ان تینوں کے مرتکب کے لیے دگنے عذاب کی یعنی پیشن گوئی بتائی جا رہی ہے، وعید کی جا رہی ہے کہ وہ ذلیل ہو کر اس عذاب کو فیس کرے گا۔ جہنم میں دوزخیوں کو طرح طرح کے خوفناک اور بھیانک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی کیفیت جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سورہ حج میں ایک آیت 21 آیت 22 آتی ہے، دوزخیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ایک قسم کا یعنی ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ ان کے اوپر مقرر ہوں گے، اور وہ لوگ جب بھی جہنم کی گھٹن سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ سورہ نبا کی آیت ہے نا، فَلَنَزِيدَنَّكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہ ہم ان کے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے، تو دگنا کریں گے، کئی گنا کریں گے، بڑھتا چلا جائے گا، کوئی حد نہیں ہے اس کے بڑھتے ہونے کی، اس میں زیادتی ہوتی چلی جائے گی، ہر گناہ کی ان کو سزا ایٹ اے ٹائم دی جائے گی۔ وہ یخلد، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور فی ہی کس میں، اس جہنم میں، اس عذاب میں، اور کیسے ہو کہ مہانن، ذلیل کیے ہوئے ہو کے، حقیر جان کے، ٹھکرائے ہوئے ہو کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سے محفوظ رکھے اس جہنم سے۔ اللہم اجرنا من النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے باری تعالی، اے رب العالمین، اے الہ العالمین، اس پوری کائنات کے رب، ہمیں عباد الرحمن میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ، ہماری زندگی میں مخالفتوں سے، جھگڑوں سے، ہمیں فسادوں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ، طرح طرح کی فسادوں سے، خاندانی سیاستوں سے یا اللہ ہمیں محفوظ رکھیے۔ ہمیں جگہ جگہ الجھنے سے بچا لیجئے۔ یا اللہ، ہمیں ہر اس چیز سے بچا لے جو ہمارا قیمتی وقت ضائع کر دے۔ ہمیں سلامتی سے درگزر کرنے والوں میں سے بنا لیجئے۔ ہمیں نرم چال چلنے والا بنا دیجئے، عاجزی کرنے والا بنا دیجئے، انکساری کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ، ہمیں نرم مزاج بنا دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیجئے جن پر دوزخ کی آگ کو آپ نے حرام کر دیا ہے۔ یا اللہ، ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلنا سکھا دیجئے۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ان کو فالو کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے تکبر کے ایک ایک ذرے کو نکال دیجئے، ہمیں ریاکاری سے، غرور سے، جہالت سے بچا لیجئے۔ یا اللہ، ہم کبھی بھی اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو اذیت دینے والے نہ ہوں۔ یا اللہ، ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر کسی کو تکلیف پہنچانے والوں میں نہ ہوں۔ اے الہ العالمین، ہمیں بہترین اخلاق کی دولت عطا فرمائیے۔ ہم یا اللہ، ہمیں ان میں سے کر دیجئے، ان بندوں میں سے کر دیجئے جو امن و سلامتی کے ساتھ پیش آنے والے ہوں۔ یا اللہ، ہمیں جھگڑا چھوڑنے والوں میں شامل کر لیجئے، ان جھگڑا چھوڑنے والوں میں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی تھی۔ یا اللہ، ہمیں تفرقہ بازی سے بچا لیجئے، ہمیں نفرتوں سے بچا لیجئے، ہمیں محبت بڑھانے والا بنا دیجئے، نفرتوں کی چنگاریاں بجھانے والا بنا دیجئے، ہمیں غصے کو کنٹرول کرنے والا بنا دیجئے، ہمیں بے فائدہ بحثوں سے بچا لیجئے، ہمیں غیبت سے، بہتان تراشی سے بچا لیجئے، فضول خرچی سے بچا لیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمیں سارے مسائل سے بچا لیجئے۔ یا اللہ، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے خاندانوں کو، یا اللہ، ہر قسم کی بیماریوں سے، تکلیفوں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی عبادت کے لیے بہت زیادہ طاقت عطا فرمائیے، بہت ہمت عطا فرمائیے، ہمیں قیام اللیل کرنے والوں میں سے بنا لیجئے۔ یا اللہ، ہمیں ان میں سے بنا لیجئے جو محبت کے ساتھ، طلب کے ساتھ، شوق کے ساتھ راتوں کو قیام کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیجئے جو تنہائی میں راتوں کو آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ان میں شامل کر لیجئے۔ یا اللہ، ہمیں فرض نمازوں کو بھی خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا تقوی عطا فرما دیجئے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنے اوقات کو بچا بچا کر بہترین کاموں کے لیے استعمال کریں۔ یا اللہ، ہمارا اپنے آپ سے ایک مضبوط تعلق بنا دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے خاندانوں کو، یا اللہ، ہمارے تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ اللہ، بہت بری آگ ہے، بہت برا عذاب ہے۔ یا اللہ،
اللہ ہمیں اسراف سے بچا لیجئے، ہمیں بخل سے بچا لیجئے، ہمیں ایسا خرچ کرنے والا بنا دیجئے جیسا راستہ آپ کو پسند ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو یا اللہ بد نظری سے بچا لیجئے، زنا سے بچا لیجئے، اللہ ایسی چیزوں کے دیکھنے اور سننے سے بچا لیجئے جو آپ کو پسند نہیں ہے، قتل نفس سے بچا لیجئے، کسی کو اذیت دینے سے بچا لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔